खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली और कदूस नाम में आप तमाम की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर शान इलाही है और इस वक्त मैं ब्रैम्पटन कनाडा से खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि पिछले कलाम में, पिछले सरमन में खुदा ने ये तौफीक बख्शी कि मैं एक मौजू के साथ आपके दरमियान हाजिर हुआ जिसका नाम था डोंट मिस योर ब्लेसिंग, अपनी बरकतों को मत खोएं। इसी मौजू के साथ अपनी बरकतों को मत खोएं, एक नए पैगाम के साथ, एक नई कहानी के साथ खुदा ने फजल बख्शा हर पाकरू गुज़श्ता 7 दिनों से, पिछले हफ्ते से खुदा इस कलाम को मेरे दिल में डाल रहे हैं और खुदा ने यही भेद, यही बात खुदा ने एक नए अंदाज से, एक नई तरीके से मुझे सिखाई। और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बरकत को मत खोएं और मैं चाहता हूँ कि ये कलाम का भेद आप तक पहुँचे। आइए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे गिनती की किताब उसका 20वां बाब और उसकी दूसरी आयत से हम सियाको सबाक को देखेंगे, क्या मंजर है, और इस कलाम की तलावत को सुनेंगे। और जमायत के लोगों के लिए वहाँ पानी ना मिला, सो वो मूसा और हारून के बरखलाफ इकट्ठे हुए और लोग मूसा से झगड़ने और ये कहने लगे, हाय काश हम भी उसी वक्त मर जाते जब हमारे भाई खुदाउन के हजूर मरे। तुम खुदाउन की जमायत को इस दश्त में क्यों ले आए हो कि हम भी और हमारे जानवर भी यहीं मरें? और तुमने क्यों हमको मिस्र से निकाल कर इस बुरी जगह पहुंचाया है? ये तो बोने की और अंजीरों और ताकों और अनारों की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ तो पीने के लिए पानी तक मुयस्सर नहीं। और मूसा और हारून जमायत के पास से जाकर खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर ऊंधे मुंह गिरे। तब खुदाउन का जलाल उन पर ज़ाहिर हुआ और खुदाउन ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू और तेरा भाई हारून तुम दोनों जमायत को इकट्ठा करो और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो कि वो अपना पानी दे, और तू उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालना। यूं जमायत को और उनके चौपायों को पिलाना। चूँकि मूसा ने खुदा के हुजूर से उसी के हुक्म के मुताबिक वो लाठी ली। 10वीं आयत, और मूसा और हारून ने जमायत को और उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया और उसने उनसे कहा, सुनो ऐ बागियों, क्या हम तुम्हारे लिए इसी चट्टान से पानी निकालें? तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी और कसरत से पानी बह निकला और जमायत ने और उनके चौपायों ने पिया। पर मूसा और हारून से खुदावंद ने कहा, चूँकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया कि बनी इस्राएल के सामने मेरी तकदीस करते, इसलिए तुम इस जमायत को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुंचाने पाओगे। मरीबा का चश्मा यही है, क्योंकि बनी इस्राएल ने खुदा उनसे झगड़ा किया और वो उनके दरमियान कदूस साबित हुआ। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। बहनों भाइयों, खुदा के कलाम में से इस मौजू को आज हम देखेंगे कि अपनी बरकत को मत खोएं। मूसा की इस कहानी को, इसराइल के इस वाक़े को हम सब जानते हैं, लेकिन इस भेद से मुझे और आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कौम बनी इसराइल ने खुदा के खादमों से, खुदा के खादम हारून और मूसा से झगड़ा किया और मिस्र को याद किया। और इन हालात में मूसा और हारून हमें नज़र आते हैं कि वो खुदावंद के खैमा में, खुदावंद की हजूरी में जाते हैं और खुदावंद का जलाल ज़ाहिर होता है। और खुदावंद मूसा को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, खुदावंद मूसा को एक ख़ास हुक्म देता है कि उसने क्या करना है इस हालत में से निकलने के लिए। और हम सब जानते हैं खुदावंद ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू और तेरा भाई हारून तुम दोनों जमायत को इकट्ठा करो और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो और वो पानी उनको दे देगी और तुम उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालना। खुदा ने मूसा को हुक्म दिया। खुदा ने कहा तूने सिर्फ कह देना है और चट्टान पानी दे देगी। लेकिन आइए देखते हैं, मूसा ने गुस्से में आकर, मूसा ने अपने ख्यालात को और खुदा की बातों को, खुदा की आवाज़ को रद्द करके मूसा ने क्या किया। मेरा पहला पॉइंट है, हमारी बरकतें हमसे इसलिए छिन जाती हैं, हमारी बरकतें हमसे इसलिए हम खो देते हैं अपनी बरकतों को,
کیونکہ ہم غصے میں آ کر وہ بھول جاتے ہیں جو خدا نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں، اور موسیٰ اور ہارون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا اور ان سے کہا، سنو اے باغیوں، کیا ہم تمہارے لیے اس چٹان سے پانی نکالیں؟ یہاں پر موسیٰ غصے میں آ کر قوم بنی اسرائیل کو جسے خداوند نے چنا اسے باغی کہہ رہا ہے۔ اور اس غصے کی حالت میں ایک چیز اور موسیٰ نے، میرا دوسرا پوائنٹ ہے، ایک چیز اور موسیٰ کر رہا ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ موسیٰ یہ قوم بنی اسرائیل کو کہتا ہے، کیا ہم تمہارے لیے اس چٹان سے پانی نکالیں؟ موسیٰ اس بات کو بھول گیا کہ خدا نے اس کو حکم دیا ہے، خدا نے اس کو یہ انسٹرکشن دی ہے، خدا نے اس کو یہ بھیج دیا ہے، خدا نے اس کو بتایا ہے کہ تو نے پانی کس طریقے سے نکالنا ہے۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو بڑھا رہا ہے، اپنی عزت افزائی کر رہا ہے، اور سب سے بڑی بات، موسیٰ خدا کا یقین نہیں کر رہا۔ موسیٰ یہاں پر لوگوں کو کہہ رہا ہے، مجھ پر یقین کرو۔ موسیٰ اپنا آپ دکھا رہا ہے، اور کئی بار ہم یہ کام کرتے ہیں اور خدا ہم سے ناراض ہوتا ہے اور ہماری برکتیں ہم سے چھن جاتی ہیں، ہماری برکتیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں، ہم اپنی برکتوں کو کھو دیتے ہیں۔ یہاں پر موسیٰ کو جو حکم دیا گیا وہ خدا کی اس آواز کو، اس کے حکم کو مان نہیں رہا، اس پر یقین نہیں کر رہا، اور اس کا یقین اپنی لاٹھی پر، یہاں پر اس کا یقین اپنے آپ پر ہے، خدا پر یقین نہیں ہے۔ اور یہاں پر اگلی آیت میں 11ویں آیت میں ہمیں اس کی بڑی نافرمانی نظر آتی ہے۔ بہنوں بھائیوں، یہاں پر سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تیسرا میرا پوائنٹ ہے، خداوند کا یقین کریں۔ غصے میں آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں، آپ خداوند کے کلام کو بھول جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اب اپنا آپ دکھانے کے لیے کہ میں اس چیز کو کر رہا ہوں، اس چیز سے باز آئیں تاکہ آپ اپنی برکت کو حاصل کر سکیں۔ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے، تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر 2 بار لاٹھی ماری، اور کثرت سے پانی بہہ نکلا، اور جماعت نے اور ان کے چپائیوں نے پیا۔ موسیٰ نے اس بات کو نہیں یاد رکھا کہ خداوند نے اسے کہا تھا کہ تو نے صرف چٹان سے کہہ دینا ہے اور چٹان پانی دے دے گی۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے 2 بار، ایک بار بھی نہیں، اس نے 2 بار لاٹھی ماری۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب موسیٰ کو خداوند کا یقین نہیں تھا اس وقت، وہ بھروسہ بھول گیا کہ مجھے خدا پر بھروسہ کرنا ہے، اور اس نے اپنی لاٹھی کو پکڑ کر ایک بار بھی نہیں 2 بار مارا۔ اب میں اس بات کو جب خداوند کے کلام میں سے پڑھ رہا تھا اور خداوند نے اس بات کو میرے سامنے کھولا، جب اسی طریقے کا، اسی نوعیت کا معجزہ خدا نے موسیٰ کو پہلے کرنے کو کہا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے تب موسیٰ کو کہا تھا کہ لاٹھی تو نے مارنی ہے، تب پانی نکل آیا۔ موسیٰ نے سوچا کہ میں اپنے طریقے سے اس برکت کو، اس معجزے کو دکھاتا ہوں۔ خدا نے کہا تھا اب صرف تو نے کہہ دینا ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا جانتا ہے انسان کی صورت سیرت کو، کہ انسان کے ذہن میں کیا ہے۔ موسیٰ نے یقین نہ کیا کہ خدا کی آواز کا یقین کرے، اور یہ وہی موسیٰ ہے، سنیے غور سے، یہ وہی موسیٰ ہے جس نے فرعون کو جا کر کہا کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے، خدا کہتا ہے میرے لوگوں کو جانے دے۔ اور اب یہ وہی موسیٰ ہے جو خدا کی آواز کو سن نہیں رہا، اور سنا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں، اور اس نے خدا کے خلاف نافرمانی کی، اس کی عزت نہیں کی، اس کا تقدس نہیں رکھا، اور کیا کیا؟ اس نے 2 بار لاٹھی ماری۔ بہنوں بھائیوں، یہاں پر اس بات کو سیکھنا، سمجھنا ضروری ہے۔ قدرت، جلال، معجزہ کسی لاٹھی میں نہیں، کسی چٹان میں نہیں، کسی موسیٰ، کسی ہارون میں نہیں۔ قدرت، جلال، معجزہ
خدا کی آواز میں ہے، اور خدا کی آواز کو جو سنتے ہیں، خدا جو ان کو وہ حکم دیتا ہے اپنی برکت کو حاصل کرنے کے لیے اور دوسروں کی برکت کے لیے، اگر وہ اس حکم کو نہیں مانتے تو سزا پاتے ہیں، اور اگر وہ حکم کو مانتے ہیں تو وہ خدا کا یقین کر کے ایمان سے وہ کام کرتے ہیں۔ اب سنیے غور سے، یہاں پر دو چیزیں پچھلے میسج کی طرح امپورٹنٹ ہیں، لازم ہیں، جو آپ اس کلام میں سے لے کر جائیں۔ اس پورے کلام میں سے اگر آپ کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دو چیزیں ہیں۔ موسیٰ نے خدا کی آواز، اس کے حکم کا یقین نہیں کیا اور اس نے لاٹھی کا استعمال کیا، اس نے لاٹھی پر یقین کیا۔ اور سنیے غور سے، یہ بات میرے اور آپ کے لیے قبول کرنا بہت آسان ہے کہ خدا معجزات کرتا ہے، ہم سب اس بات کو مانتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے کہ ہمیں کوئی فرما برداری کرنی ہے اور وہ سادہ فرما برداری میں معجزہ ہے، ہمیں یہ چیز مشکل لگتی ہے۔ خدا کی معجزانہ قدرت میں کوئی شک نہیں ہمیں نظر آتا، لیکن جب ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں، خدا کہتا ہے یہ کام کر تو تجھے یہ مل جائے گا، تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، اس کا یقین نہیں کرتے۔ اور خداوند آگے موسیٰ اور ہارون سے اس بارے میں بات کرتا ہے، یقین کے بارے میں۔ دیکھیے کیا کہتا ہے خدا 12ویں آیت میں، پر موسیٰ اور ہارون سے خداوند نے کہا، چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا۔ خدا کہتا ہے تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے، اس لیے تم اس جماعت کو جو اس ملک میں جو میں نے ان کو دی ہے نہیں پہنچانے پاؤ گے۔ فرما برداری میں سب سے پہلی چیز آپ کو اور مجھے لینی ہے، وہ ہے خدا کا یقین۔ اور سنیے غور سے، یہاں پر خدا کی فرما برداری کے لیے موسیٰ کے پاس سب سے ضروری جو کام کرنے والا ہے وہ صرف خدا کا یقین کرنا تھا، خدا کا یقین کر کے وہ کام کرنا تھا جو خدا نے حکم دیا۔ اور کئی بار سنیے غور سے، ہم لیڈر، ہم خادم اور کئی بار ہم سارے ایماندار، ہم کیا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں معجزات کرنے والے، لیکن دیکھا جائے تو ہم صرف ایک برتن ہے جس کے اندر سے خدا معجزہ کرتا ہے۔ آج کی ماڈرن منسٹری میں، آج کی خدمت میں ہم سمجھتے ہیں ہم معجزہ بنانے والے ہیں، یا کسی دعا کرنے والے بہن بھائی کو دیکھیں یا کسی کو بھی دیکھ لیں، خدا آپ سے اور مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ ہم مینوفیکچر نہ نظر آئیں، ہم ڈسٹریبیوٹر نظر آئیں۔ ہم خدا کے معجزات کو بانٹنے والے ہیں، ہم اس کی تخلیق کرنے والے نہیں ہیں۔ اور کئی بار کئی لیڈر، کئی خادم اور کئی ایماندار وہ جب خدا کے کام میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو برکت تو مل جاتی ہے، لیکن برکت کے ساتھ ایک سزا بھی ملتی ہے۔ اور یہاں پر موسیٰ نے سزا پائی، اپنی برکت کو موسیٰ نے کھو دیا۔ یہاں پر خدا نے کہا تھا میں تجھے اس ملک میں لے کر جاؤں گا، قوم بنی اسرائیل کو لیڈ کرنے والا شخص، بیابان میں سے، مصر میں سے نکال کر اس منزل پر، کنعان کے ملک میں لے جانے والا، وعدے کی سرزمین میں لے جانے والا شخص، لیڈ کرنے والا شخص۔ خدا نے کہا تو نہیں جا پائے گا۔ اور کئی بار خاندانوں کو چلانے والے، گھروں کو چلانے والے، جن کے ہاتھوں میں فیصلہ جات ہوتے ہیں، یا ہم جب عام لوگ دیکھیں تو ہم خود اپنے آپ سے دیکھیں کہ ہماری اپنی منزل کے ہم جب فیصلے کرتے ہیں تو جو کچھ خدا ہم سے ہمارے کانوں میں بول رہا ہوتا ہے سالہ سال سے، مہینوں سے، ہفتوں سے، گھنٹوں سے، ہم اس بات کو ایکسٹرا کر جاتے ہیں۔ کئی بار تو ہم یہ حالت ہوتی ہے کہ ہم اس کی آواز کو سن کر اگنور کرتے ہیں۔ مرکز 4 میں یسوع نے فرمایا، بیج بونے والے کی مثال آپ دیکھیں، یسوع نے کہا ایسا بیج جو پتھریلی زمین پہ گرتا ہے، اور اس کا مطلب یسوع نے کہا کہ وہ کلام جو ابلیس چرا لیتا ہے، ہم چرانے دیتے ہیں اس کو اپنے ذہن میں سے، ہم امپورٹنس نہیں دیتے خدا کے کلام کا۔ اور پھر ایک ایسا بیج ہے جو کہ جھاڑیوں میں گرتا ہے، جس کو جھاڑیاں دبا لیتی ہیں، اور وہ دنیا کی فکریں ہیں۔ خدا کے کلام کو
جو خدا آپ سے کر رہا ہے صرف وہی کریں جو خدا آپ کو کہہ رہا ہے، اس میں ایڈیشن نہ کریں، اس میں اضافہ نہ کریں، نہیں تو موسیٰ کی طرح اس ملک میں جس کا خدا نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو وعدہ کیا تھا، اور موسیٰ نے اپنی پوری زندگی 80 سال سے زیادہ خدا کی اس کام کو کرنے کے لیے لگائے، موسیٰ اس ملک میں خود داخل نہیں ہو پایا۔ استثنا کی کتاب اس کا 34واں باب، اس میں لکھا ہے، خدا نے کہا تو دیکھ لے ملک کو لیکن تو اندر نہیں جانے پائے گا۔ کئی بار خدا ہم سے یہ کہتا ہے، میری آواز کو سن، میری بات کا یقین کر۔ کئی بار سادہ سی فرما برداری میں بہت بڑی برکتیں ہیں بہنوں بھائیوں، لکھ لیجئے اس بات کو۔ جو خدا آپ سے کہہ رہا ہے وہ پاکیزگی ہو سکتی ہے، وہ دائیکی ہو سکتی ہے، وہ خدا کے ساتھ سب سے بڑی ضروری چیز خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہو سکتا ہے۔ یہاں آپ کسی بڑی منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑی برکت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو خدا کہہ رہا ہے ٹرسٹ کر، میرا یقین کر، ایمان لا مجھ پر، ایمان رکھ مجھ پر، تو خدا آپ کو وہ برکت دے گا۔ جیسے کہ میں ہر کلام میں ایک کہانی کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، میں کہانی کے ساتھ اس کلام کو بند کرتا ہوں۔ ایک شخص جو کہ ایئرپورٹ پر کھڑا تھا اور ایک خدا کا خادم اس کے پاس آیا اور اس نے اس کو کہا کہ میرے پاس پرائیویٹ جیٹ ہے، میرے پاس پرائیویٹ اپنا جہاز ہے، تو تجھے اس جہاز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے ساتھ چل، ہم پرائیویٹ جہاز پہ چلتے ہیں۔ اس نے کہا میرے ہاتھ میں ٹکٹ ہے، میں پرائیویٹ جہاز میں کیوں جاؤں، میں نے نہیں جانا۔ اس شخص نے اس خادم نے اس کو اصرار کیا، اور اس شخص کے پاس کوئی بہانہ نہ رہا، اور وہ شخص جس کے ہاتھ میں ٹکٹ تھی وہ اس خادم کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ وہ اس جگہ پہ جہاں پہ وہ پرائیویٹ جہاز تھا، اس میں بیٹھے، وہ جہاز چمک رہا تھا، اچھا لگ رہا تھا، کہ ٹوٹا پھوٹا جہاز نہیں تھا کہ جس سے اس انسان کے دل میں خوف پیدا ہو۔ اس جہاز میں بیٹھا، جہاز کو رن سے لیا، اور اس کے جہاز کے پیچھے ایک اور شخص بیٹھا تھا، 3 ٹوٹل لوگ تھے۔ اب وہ جو ڈرائیو کر رہا تھا جہاز کو، وہ شخص نے جہاز کو لفٹ کیا اور جہاز فضا میں آیا، اور اس شخص نے ایک بات بتائی۔ اس نے کہا میں آپ دونوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اس خادم کو اور اس شخص کو اس پائلٹ نے کہا کہ جب بھی میں بادل میرے سامنے آتے ہیں تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اس شخص نے جیسی ہی بات بتائی، وہ خادم اور وہ جو شخص تھا، جو گیسٹ تھا، وہ دونوں ایک دم چونک گئے، ایک دم حیران ہوئے، اور انہوں نے حیرانی میں پوچھا تو کیا بات کر رہا ہے، تو کیسے جہاز چلاتا ہے؟ اس نے کہا یہ حقیقت ہے، جیسے ہی میں بادلوں میں جہاز چلانا شروع کرتا ہوں، بادل آتے ہیں میرے جہاز کے اوپر، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، میں خوف میں چلا جاتا ہوں، اور تھوڑی ہی دیر وہ اوپر فضا میں گئے، بادل آئے سامنے، اور وہ شخص بے ہوش ہو گیا۔ ایک دم ایک عجیب سا سما ہو گیا، اور وہ جیسے ہی بے ہوش ہوا، اس جو گیسٹ تھا اس نے آگے آ کر اس نے جہاز کے اس اسٹیئرنگ کو پکڑا، اور اس کو جہاز چلانا نہیں آتا تھا، اور اس نے کہا، خادم سے پوچھا اب کیا کریں، اب تو نے مجھے کہا تھا کہ یہ ٹھیک جہاز ہے۔ اس خادم کو جو پیچھے بیٹھا تھا اس نے اس کو بھی بلایا، اور وہ دونوں مل کر جہاز کو چلانے کی کوشش کرنے لگ پڑے۔ ایک دم اس شخص کے ذہن میں آیا، کیا کیا اس نے، وہ بٹن ڈھونڈا جہاں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں نیئر بائی ایئرپورٹ کو، یا پھر جو فضائی کمیونیکیشن رکھتے ہیں، جو فضا کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، جہازوں کا رابطہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کرنا شروع کی۔ اس نے ہیلو ہیلو بولا، کوئی ہے وہاں پر؟ اس نے 5-6 بار بولا، اور پھر ایک آواز آئی، اس نے کہا ہاں میں موجود ہوں۔ ایک شخص بولا اس کے آگے سے، اور اس شخص نے بتائی اپنی صورتحال کہ اس طریقے سے جو پائلٹ ہے وہ بے ہوش ہو چکا ہے، اور ہمیں جہاز چلانا نہیں آتا، ہمیں نہیں پتہ جہاز کو کیسے چلانا ہے، تو ہم اس سچویشن میں ہیں، ہماری بری حالت ہے، اس وقت پسینے آ رہے ہیں، خوف ہے، اور وہ فضا میں ہے اور اس جہاز میں۔ اس شخص نے جو اس
اس ریڈیو پہ بول رہا تھا، اس شخص نے کہا، اس نے کہا اگر تم سلامتی سے اپنے گھر جانا چاہتے ہو تو تمہیں ایک چیز وعدہ کرنا پڑے گا، ایک چیز ماننی پڑے گی، ایک وفاداری کرنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں میری آواز کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ میں تم سے جو کہوں، جب کہوں، تم نے وہ کرنا ہے، نہیں تو یہ جہاز کریش ہوگا اور تم مر جاؤ گے۔ وہ شخص بہت زیادہ جو گیسٹ تھا، کیونکہ مین پائلٹ کی سیٹ پر وہ بیٹھ گیا تھا، وہ شخص بے تابی میں، پریشانی میں سوچتا رہا کیا کہوں میں، کیا کروں۔ اس نے پھر کہا ٹھیک ہے، میرے پاس کوئی اور حل نہیں ہے، تو جو کہے گا، میں جو تیری آواز میرے کانوں تک پہنچے گی میں اسی بات کو کروں گا، مجھے بتا کیا کرنا ہے۔ اس شخص نے جو ریڈیو پہ کوسوں دور تھا اس جہاز سے، اس نے کہا سب سے پہلا کام یہ کر، آٹو پائلٹ کا بٹن دبا۔ اس نے آٹو پائلٹ کا بٹن ڈھونڈا اور اس نے آٹو پائلٹ کا بٹن دبایا۔ آٹو پائلٹ کا بٹن اس چیز میں مدد کرتا ہے کہ آپ جہاز کو مشینری پہ چھوڑ دیتے ہیں اور جہاز خود بخود اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس شخص نے آٹو پائلٹ کا بٹن دبا دیا، جہاز اڑنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا اب آپ کا جہاز خود اڑ تو رہا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس جہاز کے سامنے 1 کلومیٹر کے قریب ایک پہاڑ ہے، اور اگر آپ میری اگلی بات نہیں مانو گے تو آپ کا جہاز تباہ ہو جائے گا پہاڑ کو لگ کے۔ اس نے کہا بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا یہاں پر ایک اور بٹن ہے، اس بٹن کو دباؤ تو ایمرجنسی الرٹ ویوز آپ کے جہاز میں سے نکلیں گی، اور جو دوسرے جہاز ہیں ان تک اور مجھ تک اور میرے ہیڈ آفس تک یہ بات پہنچ جائے گی کہ ایک جہاز ہے جو ایمرجنسی میں ہے۔ اس نے اس کام کو کیا، اس گیسٹ نے، اور اس نے اس آواز کو سن کر اس کا حکم مانا، اور اس نے وہ بٹن دبایا اور جہاز کو اس نے کہا کہ تھوڑا سا لفٹ کرو، اور وہ جہاز کو لفٹ کیا اور وہ اس پہاڑ کے پاس سے گزر گئے، اور دوسرے جہازوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ ایک جہاز ایمرجنسی میں ہے۔ اس نے کہا اب جب تم میری بات مان رہے ہو تو میں یہاں سے تمہاری ہر ممکن کوشش کروں گا کہ تم اپنے گھر سلامتی سے پہنچو۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں ایک سائن سگنل بھیج رہا ہوں تاکہ دوسرے جہاز جو ہیں جو آپ کی طرف سمت کی طرف آتے ہیں وہ آپ کی طرف نہ آئیں، آپ کا ایکسیڈنٹ نہ ہو، اور آپ کے ساتھ ایک اور فیور یہ کر رہا ہوں کہ ایک اور جہاز آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ جہاز آپ کے ساتھ ساتھ رہے اور آپ کی مدد کرے کسی بھی ایکسیڈنٹ ہونے سے۔ اس نے وہی کام کیا۔ اس طریقے سے کوئی 1.5 گھنٹے 3 گھنٹے تک وہ آواز کو سنتا رہا، اس آواز کو سن کر اس کا حکم مانتا رہا، اور وہ جو شخص تھا اس نے آخری بات اس کو بتائی۔ اس نے کہا میں ایک رن وے کے قریب آپ لوگوں کو اتارنے کو، میں نے آپ کے جہاز کو ڈھونڈ لیا ہے، اب میں ایک رن وے کے قریب آپ کو اتارنے والا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ لگے کہ کس طریقے سے لینڈ کرنا ہے جہاز۔ سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اپنی سپیڈ کو سلو کرنا ہے، اور پھر اپنے ویلز کو کھولنا ہے جہاز کے، اور پھر آپ نے رن وے کو ہٹ کرنا ہے، رن وے پر جہاز کو اتارنا ہے۔ اس نے اسی طریقے سے کیا، وہ رن وے کو دیکھا، اس رن وے کے قریب گیا، رن وے پہ جہاز اتارا، اور ساتھ ساتھ اس نے بریک دبائی۔ جیسے جیسے اس شخص نے اس کو کہا تھا اس نے ویسا ویسا کیا۔ وہ جہاز سکسیسفلی کامیابی سے لینڈ ہو گیا، اور ایئرپورٹ والوں نے مدد کی اس شخص کو اور اس خادم کو اس جہاز سے نکالنے کی۔ وہ شخص کو، اس خادم کو اور اس پائلٹ کو جس کو ہوش آ گئی تھی، اس کو وہ لے کر ہوٹل چلے گئے۔ صبح 4 بجے کے قریب دروازہ نوک ہوا اس گیسٹ کا، اور دروازہ کھولا اس گیسٹ نے، اور اس نے کہا جی آپ کون؟ اس نے کہا میں وہی آواز ہوں جس نے آپ کی مدد کی، آپ کو آپ کی منزل تک پہنچانے کے لیے، آپ کو سیفلی، آپ کو حفاظت کے ساتھ اس جگہ پہ پہنچانے کے لیے۔ اس شخص نے جلدی سے اس شخص کو گلے لگایا۔ بہنوں بھائیوں،
میرا اور آپ کا خدا بھی یہی ہے۔ اگر ہم اس کی آواز کو سنیں اور وہ جو ہم سے کہتا ہے اس گیسٹ پائلٹ کی طرح، تو ہم اپنی زندگی کے پہاڑوں سے، ہم ایکسیڈنٹ سے، اس شخص کی طرح جس نے آواز کو سنا اور اس کی فرما برداری کی، اور یسوع نے کہا میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہیں، اس شخص نے اس کی آواز کی فرما برداری کی۔ کئی بار ہمیں لگتا ہے یہ آواز ہمیں کیا کون سی آواز ہے، کیا ہمیں نقصان تو نہیں پہنچا دے گی، لیکن خدا آپ سے مجھ سے بات کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں منزل کی طرف، اپنے اس کامیابی کی طرف، اس برکت کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ اور میں اس بات کو تصور کرتا ہوں، اگر وہ شخص اپنی مرضی کرتا تو وہ شخص اور وہ خادم دونوں، وہ جہاز بھی تباہ ہو جاتا اور وہ دونوں مر جاتے، لیکن اس شخص نے اس کی ہر آواز کی فرما برداری کی۔ موسیٰ نے اگلے باب میں خدا کی فرما برداری کی جب خدا نے اسے کہا کہ پیتل کا سانپ بنا۔ بہنوں بھائیوں، میں اس کلام کے اختتام میں آپ سب کو یہی کہنا چاہوں گا، اپنی برکت کو مت کھوئیں۔ خداوند آپ کو منزل تک لے جانا چاہتا ہے۔ وہ ڈیزائر، وہ خواہش، وہ ضرورت جو آپ کی ہے، خداوند آپ کو دینا چاہتا ہے۔ وہی کریں جو خدا آپ سے کہتا ہے، اس کی آواز کا یقین کریں۔ اور کئی بار آپ کو یقین کر کے وہ کام کرنا ہے جیسے اس پائلٹ نے، اس گیسٹ پائلٹ نے کیا۔ اس نے اس آواز کو سنا اور اس آواز کو سن کر اس نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، اور وہ اپنی منزل تک اطمینان سے حفاظت تک پہنچا۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا آپ کے لیے ہزاروں برکتیں لے کر کھڑا ہے۔ آپ کو اور مجھے صرف اور صرف یقین کرنا ہے، اور یقین کر کے عمل کرنا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے۔ خدا ان کا یقین کیجئے، اور وہ عمل، وہ کام جو خدا آپ کو آپ کے ساتھ ان دنوں میں کلام کر رہا ہے یا بڑے سالوں سے کہہ رہا ہے، وہ کریں تو خداوند آپ کو وہ تمام برکتیں دے گا جن کے لیے آپ مشتاق ہیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔